बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक स्पेशल। नाजरीन, किसी भी मुल्क और कौम की पहचान उसकी कौमी ज़ुबान और उसकी सकाफ़त पर मुनहसर होती है। अगर कोई कौम, कोई मुल्क अपनी कौमी ज़ुबान से दूरी इख्तियार कर ले, अपनी सकाफ़त से पीछे हट जाए, सकाफ़त से दूर हो जाए, अपने कल्चर को भूल जाए, अपनी कौमी ज़ुबान को बोलते हुए अगर वो शर्म महसूस करे, तो वो दुनिया में नीचे जाना शुरू हो जाती है। आज कुछ इसी तरह से हमारी कौम के साथ, हमारे मुल्क के साथ भी हो रहा है। हम अगर देखें, उर्दू ज़ुबान हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो बोलते हुए हम शर्म महसूस करते हैं। हम उतनी जब अपनी ज़ुबान है ये बोलते हुए हम फ़ख्र महसूस नहीं करते। इंटरनेशनल सतह पर अगर हम देखें, हमारे जब भी हुक्मरान तबका कोई भी बाहर जाता है तो वो अपनी कौमी ज़ुबान को उस तरह से अहमियत नहीं देते। इंग्लिश हम बोलते हैं, इंग्लिश बोलने को प्रेफर करते हैं। जबकि दूसरी कौमों को अगर हम देखें जिन्होंने तरक्की की दुनिया में, चाइना को देख लें, बहुत कम अरसे में जिन्होंने तरक्की पे इतनी रफ्तार के साथ उन्होंने तरक्की हासिल की कि आज दुनिया की टॉप क्लास कौम बन चुके हैं। वो जहाँ भी जाते हैं उनके हुक्मरान तो वो अपनी चाइनीज़ ज़ुबान ही बोलते हैं, अपनी कौमी ज़ुबान को तरजीह देते हैं। हमारी कौमी ज़ुबान को इतना क्यों हम नीचे आए? इस ज़ुबान की जो हम कदर करनी चाहिए थी, अपनी ज़ुबान की, अपने कल्चर की, क्यों ना कर सके? ये सब क्या क्या इनकी वजूहात हैं? किस वजह से हम अपनी ज़ुबान से इतना नीचे, इतना पीछे चलते गए? इस सारे मामलात पर और हमारी आज की जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो, वो उर्दू से क्यों दूर भागते हैं? इस सारे मामलात पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक बेहतरीन किस्म के इंसान, उर्दू के बहुत शानदार किस्म के उस्ताद और लाजवाब किस्म के शायर, जब वो बोलते हैं तो दिल करता है बस इंसान उन्हें देखता जाए, उन्हें सुनता जाए। ऐसे ही इंसान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अतहर कसीम साहब। मैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देता हूँ। इनसे हम इस मामले पर गुफ्तगू करेंगे और जब भी, जैसे भी हमारी कौम इस मामलात से, इन मामलात से दूर हुई, इन सारी वजूहात पर गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो मैं आपको एक क्रेडिट देता हूँ कि आप मेरे बेहतरीन उस्तादों में से एक उस्ताद हैं। जितने भी उस्तादों से मैं आज तक पढ़ा हूँ, आप मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट हैं। माशाअल्लाह। जब भी आपको क्लास में हम देखते थे, हमारे आप टीचर हैं, आप आते थे क्लास में, सब जितने भी स्टूडेंट्स होते थे वो पूरी क्लास बिल्कुल दिल लगी के साथ लेते होते थे, सिर्फ आपके बोलने के अंदाज़ की वजह से, आपके इल्म की वजह से। पहले तो आपका सर शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि अदब है, कोई भी अदब होता है जब, उसकी माशरती ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब आपका कि आपने बहुत अच्छा इंट्रो दिया इस प्रोग्राम का, और आपने अपनी गुफ्तगू में बहुत अच्छी बात की है और हकीकत हाल बयान की है कि हमारी कौम जो है वो अपनी कौमी ज़ुबान बोलते हुए फ़ख्र महसूस नहीं करती। अदब और ज़ुबान, इनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ होता है। अगर मैं अदब पे थोड़ी सी बात करूं तो ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मुतबादल अंग्रेज़ी में लिटरेचर बोला जाता है। अरबी ज़ुबान में लुग़त के अंदर इसका जो मफ़हूम है वो है किसी चीज़ को हर ज़ाविये से देखना, मुकम्मल अंदाज में किसी चीज़ को देखना। लेकिन इस्तिलाही मफ़हूम जब हम अदब का लेते हैं तो अदब का मफ़हूम ये है कि आप अपनी ज़ुबान की शाइस्तगी के साथ, अल्फाज व तराकीब की एक ख़ूबसूरत बंदिश के साथ अपने एहसासात का इजहार करें। ठीक है, ये चीज़ अदब कहलाती है। ये नसर पे भी मुश्तमिल है, शायरी पे भी मुश्तमिल है। अदब की तारीख़ अरबी ज़ुबान से, फ़ारसी ज़ुबान से उर्दू ज़ुबान में आई और उर्दू अदब का रिवाज हुआ। अब अदब के अंदर अरबी ज़ुबान में या हमारी अपनी मशरक़ी ज़ुबानों के अंदर एक एहतराम का पहलू भी निकलता है। ठीक है, कि आपका लहजा बड़ा मुअद्दब होना चाहिए, शाइस्तगी और शुस्तगी उसके अंदर होनी चाहिए, लहजे की मिठास होनी चाहिए, लिखते हुए तहरीर के अंदर लोगों को महसूस हो कि इससे बेहतरीन लफ्ज़ इस तहरीर के अंदर आ नहीं सकते। इंशा परदाजी का एक बेहतरीन नमूना हो वो तहरीर, तो वो अदब कहलाएगी। अदब के मुख्तलिफ़ ज़ाविये होते हैं। बाज़ लोग अदब की मुख्तलिफ़ इक़साम भी बयान करते हैं। कुछ इलाक़ाई अदब होते हैं, कुछ कौमी अदब होते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि अदब जो है वो इंसानी नफ्सियात की एक मुश्तरका मीरास है। ठीक है, इंसानी नफ्सियात, इंसान के एहसासात जो सॉफ्टवेयर इंसान के अंदर है, उसके इजहार का नाम जो है वो अदब है। ठीक है। तो उर्दू अदब हमारा जो है ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही शानदार रिवायत का हामिल अदब है।
اس میں بہت بڑے بڑے نام ہمیں ماضی میں تاریخ کے آئینے میں ملتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ ادب کی جو تحریکیں چلتی رہی ہیں وہ بھی بہت ہی لاجواب رہی ہیں، اور انہوں نے بھی ادب کو بڑھانے میں، فروغ دینے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ جو ہندوستان کے معروضی حالات رہے ہیں، سیاسی حالات رہے ہیں، سماجی حالات رہے ہیں، ان کے اوپر بھی ادب کا بہت گہرا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ موجودہ حالات میں بھی اس وقت جو ہم جس کیفیت سے گزر رہے ہیں عالمی سطح پہ، علاقائی سطح پہ، قومی سطح پہ، اس میں بھی ہمارا ادب جو ہے وہ ہماری اس پوری یوں کہہ لیجئے کہ معاشرتی زندگی کا عکاس بنتا ہے۔ کوئی بھی ادیب یا شاعر جب بھی تخلیق کرتا ہے، لکھتا ہے، تو وہ معاشرے سے ہٹ کر نہیں لکھ سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اردو ادب پڑھانے کا حوالہ دیا، آپ کی کلاس میں بھی ڈیفینیٹلی یہ بات تو یقیناً ہوئی تھی یا ہوئی ہوگی کہ ہم ہندوستان کی تاریخ کو دیکھیں تو اس میں بھی ایک دلی کا دبستان نظر آتا ہے، ایک لکھنؤ کا دبستان نظر آتا ہے، ایک داخلیت کا ادب ہے، ایک خارجیت کا ادب ہے۔ تو جیسے جس علاقے کے حالات رہے ہیں ویسا ہی ادب جو ہے وہ تخلیق ہوتا رہا ہے۔ سر اس کا معذرت کے ساتھ سر، ادب ہے جو اردو ادب ہے، جیسے اس کا ہمارے جو ریجن ہے، ہمارا خطہ ہے، اس کی جو معاشرتی زندگی، اس پر کیا کردار ہوتا ہے اس کا؟ معاشرتی زندگی میں اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ادب سے لگاؤ رکھتے ہیں، ادبی تحریریں پڑھتے ہیں، جی تو ہماری شخصیت کے اندر، ہمارے عمل کے اندر، ہمارے کردار کے اندر ایک شائستگی آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ اچھی بات کہنا نثر ہے، بالکل، لیکن اچھی بات کو اچھے انداز میں کہنا شاعری ہے۔ ٹھیک ہے، شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک توازن ہوتا ہے، بالکل، اور توازن تو وہ چیز ہے، میزان، کہ جس کی بنیاد پہ یہ کائنات چل رہی ہے۔ بالکل، ایک لمحہ بھی سورج ادھر ادھر نہیں ہو سکتا اپنے وقت مقررہ سے۔ صبح و شام کے اوقات کے اندر ایک توازن ہے، موسموں کے اندر ایک توازن ہے، اور شاعری کے اندر بھی ایک توازن ہے۔ بالکل، یہاں میں یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین سے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اشرف المخلوقات کا مطلب ہے کہ ہر چیز کے اندر وہ اشرف ہے، اپنی عادات میں، اپنے احساسات میں، اپنے خیالات میں، اپنی سوچ میں، اپنے نظریات میں، اور جب اس کا اظہار بھی بہترین طریقے سے ہوگا تو وہ انسان کے شایان شان بات ہوگی۔ لہٰذا اس شخص کو جو ادب سے وابستہ نہیں ہے، یا ادب سے دلچسپی نہیں رکھتا، یا ادب کو پسند نہیں کرتا، یا ادب سے اس کا لگاؤ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ اس کا تقاضا پورا نہیں کر رہا۔ تو انسان کی گفتگو کے اندر نکھار آتا ہے ادب سے، انسان کی سوچ جو ہے وہ ایک صحیح زاویے پہ چلتی ہے، انسان اس زندگی سے لطف اندوز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ کر اس سے بہت کچھ حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ تو چونکہ یہ مشاہدہ بھی ہے اور آپ کا ایک اظہار بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مشاہدہ بہترین اظہار پاتا ہے وہ ایک بہترین ادب ہوتا ہے۔ سر جس طرح میں نے اپنے آغاز میں کہا کہ قومی زبان کسی قوم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی قومی زبان سے دوری اختیار کرتی ہے یا وہ بولتے ہوئے کتراتے ہیں، جیسے آج کل کی اگزامپل ہم لیتے ہیں کہ پیرنٹس ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے ان کا بچہ ہے جو وہ انگلش تو بول لے، اردو بولنی آئے یا نہ آئے، پڑھنی آئے یا نہ آئے، میٹر نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے ہماری آنے والی جنریشن پہ؟ آپ اس بات کو اس تناظر میں دیکھیے کہ قوم کیا ہوتی ہے۔ جی ایک قوم کیسے تشکیل پاتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایک قوم افراد کے گروہ کا نام نہیں ہے، ایک ہجوم کا نام نہیں ہے، جسٹ ایک اکٹھ کا نام نہیں ہوتا۔ قوم کا ایک نصب العین ہوتا ہے، قوم کی ایک منزل ہوتی ہے، وہ قوم اجتماعی کوشش اور کاوش کرتی ہے اس اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، پاکستانی قوم جو ہے یہ چونکہ اس کے اندر اسلامائزیشن بھی ہے، ہمارے پاکستان کو جب بنایا گیا تو کلمہ طیبہ کی بنیاد پہ بنایا گیا، لہٰذا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ قوم اسلامی نصب العین کو سامنے رکھ کے اپنی کوششیں اور کاوشیں کرتی اور دنیا میں ترقی کرتی، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسے بھی حالات رہے ہیں کہ ہم اس قوم کی صحیح تربیت جو ہے وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اچھا، قوم کی تربیت کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ قوم اپنی کن کن چیزوں کے اوپر اپنا حق ملکیت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ایک قوم اپنی ثقافت سے پہچانی جاتی ہے، ایک قوم کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، قوم کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے، قوم کی اپنی زبان ہوتی ہے۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہوئے بابا اردو مولوی عبدالحق کے مشورے پر یہ بات بہت واضح انداز میں کہہ دی تھی کہ پاکستان کی ایک ہی قومی زبان ہوگی
اور وہ اردو اور اردو ہوگی. ٹھیک ہے. تو اردو زبان کو ہمیں ایک قومی زبان کی حیثیت سے پڑھنا چاہیے تھا, اپنانا چاہیے تھا, اور اس کو بولتے ہوئے ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے تھا. جیسے کہ آپ نے ابھی انٹرو میں یہ کہا کہ چائنیز جو ہیں وہ چینی زبان بولتے ہیں. ہم مشاہدہ کریں, اگر پوری دنیا کا جائزہ لے لیں ذرا مختصر سے لمحوں میں, کہ عربی جو ہیں وہ عربی زبان بولتے ہیں, رشین قوم جو ہے وہ اپنی زبان بولتی ہے, جرمن کے جو لوگ ہیں جرمنی کے وہ جرمن زبان بولتے ہیں, فرانس کے لوگ فرینچ زبان بولتے ہیں, انگریز جو ہیں وہ انگریزی بولتے ہیں. بالکل. ایون ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, فارسی بولتے ہیں, ان کی زبان فارسی ہے, اور میرا خیال ہے ان کی تعلیم کا جو ذریعہ ہے جو زبان وہ بھی فارسی ہے. ان کا MBBS ہو یا ان کی دیگر اعلیٰ تعلیم ہو, فنون ہو, وہ سب فارسی زبان میں ہوتے ہیں یا عربی زبان میں ہوتے ہیں یا چائنیز میں ہوتے ہیں. ہر قوم جو ہے وہ اپنی اپنی زبان پر فخر کرتی ہے. ہمارے ہاں یہ جو انگریزی کا رجحان آپ نے فرمایا کہ بچوں کے اندر بھی ہے اور پیرنٹس کے اندر بھی, والدین کے اندر بھی, تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اس ہندوستان کے اوپر 190 سال انگریز برسر اقتدار رہا ہے. 1857 سے آپ لے لیں اور 1947 تک, تو اس کے اثرات جو تھے وہ بہت زیادہ گہرے تھے. یہی وجہ ہوئی کہ ہم لوگ جو اس زمانے میں غلامانہ ذہنیت رکھتے تھے, پاکستان بن جانے کے بعد بھی اس بدقسمتی سے اس ذہنیت سے باہر نہیں آ سکے. وہی عکاسی ہمارے وہی عکاسی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی اوپر سے شروع ہوتی ہے. حکمران جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کا ایک یوں کہہ لیجئے پہچان ہوتے ہیں. بالکل سر. جب آپ اوپر والی سطح سے یہ چیزیں اپنانا شروع کرتے ہیں تو پھر قوم کے اندر وہ شعور آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم کی بنیاد سے یہ شعور اٹھتا ہے, اور اس شعور کو اٹھانے والے اساتذہ ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, علماء کرام ہوتے ہیں, NGOs جو مختلف غیر سرکاری تنظیمیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک تو وجہ یہ بنی کہ ہم نے قوم کی تربیت کے اندر وہ کردار ادا نہیں کیا جو ہونا چاہیے تھا. اپنی قوم کے مقاصد آج تک ہم نہیں طے کر سکے, لیکن اس کی ابتدا اسکول کی سطح سے ہونی چاہیے. اردو زبان سے محبت حب الوطنی کا تقاضا ہے. اردو زبان سے محبت ہمیں یوں کہہ لیجئے کہ وطن اور مٹی سے محبت کرنا سکھاتی ہے, چونکہ ہماری زبان ہے. ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں, وہاں پہ ہم دوسرے درجے کے شہری کہلائیں گے, تیسرے درجے کے شہری کہلائیں گے, لیکن اس وطن عزیز خدا داد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے پاکستان, اس کے اندر ہم اول درجے کے شہری ہیں, اور اس میں ہماری زبان جو ہے وہ ہمارا ایک بہت قیمتی سرمایہ ہے. اور ہمارے بچوں کو اسکول کی سطح پہ, لیکن پھر بدقسمتی وہی ہے کہ اسکول کے اندر جو ہمارے ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں یا خواتین پڑھا رہی ہوتی ہیں, وہ اس کے اندر بچوں کو جب تک نہیں سکھائیں گی اردو کا صحیح تلفظ, صحیح ادائیگی, اس وقت تک بچہ جو ہے وہ کیسے بول سکے گا. اگر وہ خود انگریزی زبان کے اندر ہی اردو پڑھانے کی کوشش کریں گے یا کریں گے تو پھر بچہ ظاہر ہے وہ ایسے ہوگا. اب ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ کسی نے پوچھا CSS کا امتحان دے کے کوئی بچہ باہر نکلا, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ امتحان کس زبان میں دیا ہے؟ اس نے کہا جی انگریزی میں. اس نے کہا اچھا اب آپ جب گھر جائیں گے تو دعا مانگیں گے نماز کے بعد, تو وہ کس زبان میں مانگیں گے, نماز کس زبان میں پڑھیں گے؟ وہ کہتا ہے جی عربی میں. اس نے کہا جی پھر دعا جو مانگیں گے وہ, اس نے کہا جی مادری زبان میں یا عربی میں. اس نے کہا قومی ترانہ جب پڑھیں گے تو وہ, اس نے کہا فارسی زبان میں. اس نے کہا جب کسی کو برا بھلا کہیں گے تو اس نے کہا جی بالکل مادری زبان میں. تو یہ مادری زبان ہماری پنجابی ہو, پشتو ہو, سندھی ہو, پھر قومی زبان اردو, پھر ترانہ ہمارا فارسی میں, عبادات ہماری عربی میں, اور ہمارے جو تعلیم ہے وہ انگریزی میں. تو پھر ایک بچہ کیا کرے؟ بچہ تو کنفیوز ہوگا کہ میری زبان کون سی ہے. وہ یقیناً پھر ساری زبانوں کا ایک ملغوبہ بنا کے وہ ایک زبان نئی بنانے کی کوشش کرے گا, جبکہ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. دنیا میں اپنی زبانیں لوگ بولتے ہیں اور اپنی زبانوں کے اندر ہی ترقی کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں جو بچوں کو پڑھانے کا ایک انداز ہے وہ, اس کے اندر میڈیا بہت کردار ادا کرتا ہے. ہمارے ڈرامے آپ دیکھ لیں, ہمارے جتنے بھی یہ پروگرام, جس طرح ہم پروگرام کر رہے ہیں اس طرح کے پروگرام دیکھ لیں الیکٹرانک میڈیا پہ, اس کے اندر بھی زبان کو آپس میں ملا کے 2-3 زبانوں کا ملغوبہ بنا کے بولا جاتا ہے. خاص طور پہ ڈرامہ جو ہے ہمارے ہاں بولا جاتا ہے, جس کو بہت سے لوگ عوام کی سطح پہ دیکھتے ہیں, اس کے اندر جو زبان بولی جا رہی ہوتی ہے, آپ ذرا ایلیٹ کلاس کو, اشرافیہ کو دیکھ لیں کہ وہ کیسے بولتے ہیں, تو اس سے بھی ہمارے بچے پھر اسی طرح بولنے کی کوشش کرتے ہیں. مؤثر سا ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے. ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ ایک نظم بھی سنیں گے, ان کی جو اپنی ہی ہوگی انشاءاللہ بہترین قسم کی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اردو کے معاملے پر، جو ہماری قومی زبان ہے اس معاملے پر جو گفتگو ہم کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے مزید بھی اس معاملے پر گفتگو جاری رکھتے ہوئے آگے ان سے سر میں آپ سے سر سوال جو کروں گا وہ یہ ہے کہ موجودہ نسل ہے جو ہماری ینگ جنریشن، جس طرح میں نے اپنے آغاز میں بات کی تھی، اس کو اردو کی طرف ہم کیسے راغب کر سکتے ہیں، اپنی قومی زبان کی طرف کیسے انہیں مائل کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہماری گفتگو جاری تھی تو اس میں یہی بات ہو رہی تھی کہ اس میں بہت سارے جو ہیں وہ عوامل ہیں. ایک تو ہمارا میڈیا اس میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے کہ جب ہم ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ریڈیو سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو اس میں ہم اردو زبان کو جتنا فروغ دے سکیں وہ ہمیں دینا چاہیے. یہ اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. یہ صرف اردو پڑھنے والے یا ایم اے اردو کرنے والے لوگوں کے فرائض میں شامل نہیں ہے. یہ ہر والدین کے فرائض میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اگر تعلیم یافتہ بنانا چاہتے ہیں تو انہیں قومی زبان جو ہے وہ سیکھنے یا قومی زبان میں دلچسپی لینے کی طرف ان کو راغب کریں، مائل کریں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے، اور وہ اساتذہ جو چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں پریپ سے لے کے پرائمری لیول تک اور پرائمری سے لے کے آگے سیکنڈری سطح تک، تو ان اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بچوں کی بنیاد ایسی بنائیں جن بچوں کو اردو ادب سے محبت ہو. اردو ادب کے جو بڑے مشاہیر ہیں جیسے میر تقی میر ہیں، غالب ہیں، شاعروں میں اگر دیکھا جائے علامہ اقبال ہیں، فیض احمد فیض ہیں، ناصر قاسمی ہیں، ان کی شاعری جو ہے وہ تحت اللفظ پڑھنے کے لیے ان کو دی جائے اور سکھائی جائے. ٹھیک ہے. خاص طور پہ اردو ادب کے اساتذہ جو ہیں جو اردو پڑھاتے ہیں مختلف تعلیمی اداروں میں، ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے. وہ ایک کامل نمونہ بن کر سامنے آئیں اور وہ اپنے لباس کا خاص اہتمام رکھیں. گفتگو کرتے ہوئے اردو بولنے کی ہمتن کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ان کی اپنی گفتگو کے اندر انگریزی کے بہت سے الفاظ شامل ہوں تو بچہ پھر اس سے صحیح جو ہے وہ نہیں لے گا تاثر. تو ان چیزوں کی بہت ضرورت ہے. اور پھر ہمیں اپنی زبان کی قدر و منزلت اس لیے بھی زیادہ سیکھنی ہے، کرنی ہے کہ یہ ہماری اپنی زبان ہے. ہمیں یہ احساس دلانا ہے کہ ہم ایک اپنی زبان کو جب اپناتے ہیں تو اس میں ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنی زبان پہ. اور لفظ آسان بھی استعمال ہوتے ہیں. بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ اردو بہت مشکل ہے، اس میں بڑے ادق لفظ ہوتے ہیں اور پڑھنے میں بڑی دقت محسوس ہوتی ہے. تو آسان الفاظ کے مترادفات بھی ہونے چاہیے. اس سلسلے میں ہمارے قومی ادارے جو ہیں جیسے مقتدرہ قومی زبان ہے، اکیڈمی ادبیات ہے، یہ اس طرح کے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اردو کے لیے بہت سے کام کر رہے ہیں. ترجمے کیے جا رہے ہیں مختلف زبانوں سے، جو ہماری کتابیں ہوتی ہیں ان کو اردو زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. وفاقی اردو یونیورسٹی کی میں سمجھتا ہوں بہت ذمہ داری اس میں آتی ہے کہ وہ بھی اردو کے فروغ کے لیے کام کریں. اور جو تنظیمیں ہوتی ہیں ادبی تنظیمیں، ان کو بھی چاہیے کہ ادب کے ساتھ ساتھ زبان کے اوپر بھی کام کریں. اور بچوں کے لیے ایسی زبان جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے کہ جس کو پڑھتے ہوئے بچہ مشکل محسوس نہ کرے بلکہ آسانی محسوس کرے. اور یوں اردو زبان تو اتنی خوبصورت زبان ہے کہ اس پہ بہت سی شاعری بھی ہوئی. اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو ہماری زبان کی دھوم ہونی چاہیے، اور وہ ہماری نئی نسل جب تک اس کو نہیں اپناتی، اس کو نہیں بولتی، اس وقت تک یہ چیز نہیں ہو سکے. جی سر، بڑی خوبصورت بات کی آپ نے اس سلسلے میں. سر دیکھیں، اکثر پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے جب کوئی بچہ ان کا پروان چڑھنے لگتا ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ جی میرا بیٹا، ماں ہوتی ہے وہ کہتی ہے ڈاکٹر بنے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بنے. تو انجینئر اور ڈاکٹر کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈز ہوتی ہیں اس میں، جیسے کہ اردو میں ڈپارٹمنٹ، بہت سے ڈپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں ہمارے اردو کے. سر جتنے بھی اداروں میں ہم دیکھیں ادھر ٹیچرز ہی پورے نہیں ہوتے اردو کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ خود اب استاد ہوں اردو کا، اور ایک ادارے میں انتظامی ذمہ داریاں بھی ہیں میرے پاس پرنسپل شپ کی، تو اردو کے استاد اگر ہم ڈھونڈیں نا کہ ہمارے پرائیویٹ اداروں کے اندر اردو کے استاد، سکولوں، میرے بچے جس سکول میں پڑھتے ہیں یا دیگر جو سکول ہوتے ہیں ان کے اندر اردو کے جو استاد ہیں، تو سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو اردو کے استاد کی ایک مہک ہوتی تھی، خوشبو ہوتی تھی، ایک انداز ہوتا تھا، بولنے کا ایک انداز ہوتا تھا، وہ ہمیں اس کا فقدان نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب شاید گائیڈز پڑھ کے اردو کا امتحان دیتے ہیں میں اردو کا،
اور وہ ایک محدود سے علم کے ساتھ ڈگری ہولڈر تو بن جاتے ہیں، لیکن اردو ادب کا جو علم ہے وہ ان کے اندر شاید اتنا نہیں ہوتا. اس کے لیے بہت ساری کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت سارے لوگ جو اس وقت عصر حاضر کے اندر اردو ادب کے مشاہیر ہیں ان کی صحبت میں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے. بڑوں سے بہت کچھ سیکھنا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اندر سے انسان کے پیدا ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو حصے جمالیات دی ہے انسان کو، میں سمجھتا ہوں جس بندے کے اندر حصے جمالیات ہوتی ہے، ایستھیٹک سینس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ ادب سے بہت قریب ہوتا ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ سورج غروب ہونے کا منظر ہو، سورج طلوع ہونے کا منظر ہو، خوشبو، پھولوں کی خوشبو محسوس ہو رہی ہو، انسان پاس بیٹھا ایک چائے کا کپ اور کتاب پڑھ رہا ہو اور بارش کی آواز اسے آ رہی ہو، تو یہ جیسے انسان کو ایک روحانی تسکین ہوتی ہے نا، ادب بھی اسی طرح کی ایک روحانی تسکین کا باعث بنتا ہے. اور یہ جو ہمارے ہاں اردو کا اور اردو بولنے والوں کا فقدان نظر آتا ہے، اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو جو معاشی، آپ نے ایک پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے نا کہ اردو پڑھنے والوں کو کس طرح نوکریاں مل سکتی ہیں، کس طرح ان کی معاشیات کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کی صحافت جو ہے وہ بڑا کردار ادا کرتی ہے. کسی زمانے میں صحافت کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہوتے تھے، اور وہ بڑے بڑے نام ادب اور شاعری کے اندر بھی بڑا مقام رکھتے تھے، جیسے مولانا ظفر علی خان کو آپ دیکھ لیں، دیگر لوگ، اور جنہوں نے صحافت کے اندر بڑا نام کمایا. تو ہمارے اردو رسائل جو ہیں، جرائد جو ہیں، اخبارات جو ہیں، ان کے اندر بے شمار جابس ہوتی ہیں. ہمارے اردو بولنے والے جو پروگرامز ہیں ٹیلی ویژنس کے ہیں وہ بہت سے ہیں، ریڈیو کے بہت، ریڈیو تو ایک پوری اردو بولنے والوں کی ایک اکادمی رہی ہے جس کے اندر ان کو بولنے کا انداز سکھایا جاتا ہے اور وہ ان کے تلفظ اور ادائیگی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں. تو ہمارے قومی ادارے بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے اساتذہ ہیں اس زمانے کے اردو کے، وہ بھی اپنی جو ہے کتب خانوں کے دروازے کھول سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو آپ جیسے نوجوان ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں. سر آخر میں چاہوں گا کہ آپ کوئی ایک شاندار قسم کی نظم جو آپ کے اپنے دیوان سے ہو وہ ہمارے ناظرین کے لیے سنا دیں. دیوان تو خیر میرا نہیں ہے، میں شوقیہ نظمیں لکھتا ہوں اور زمانہ طالب علمی سے لکھ رہا ہوں، اور کچھ نظمیں رومانوی انداز میں بھی ہوتی ہیں، کچھ نظمیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر ایک پیغام یا ایک یوں کہہ لیجیے ہوتا ہے قومی سطح پہ جو لکھی جاتی ہیں. تو میں ایک نظم آپ کو سناتا ہوں، لمبے سفر کا آخری موڑ، اس کا عنوان ہے، زمانہ طالب علمی کی نظم ہے. ایک رستے پر بہت چھوٹی سی مسجد میں کہیں سب صفیں بھیگی پڑی تھیں رات کی بارش کے بعد. دور تک کوئی نہ تھا شہر خاموشاں کی طرح، خوشبو ان بھیگی صفوں کی آ رہی تھی اس طرح، جیسے اس کے شہر میں ایک سردیوں کی شام ہو، شام ایسی ہو کہ جیسے خوشگوار اس کا مزاج، کیکروں کی اور سرسوں کی مہک کا امتزاج. میں مسافر کچھ تھکن کچھ خواہش منزل لیے، بے ارادہ پھر اسی مسجد میں آ کر رک گیا. شام گہری ہو گئی، خوشبو صفوں کی کھل گئی، گویا مجھ کو راستے میں اپنی منزل مل گئی. واہ، بہت خوب. سر آخر میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اردو کے معاملے پر کوئی پیغام اگر دینا چاہیں. پیغام میرا ہمیشہ نوجوانوں کے لیے ہوتا ہے، بچوں کے لیے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا کی ہر زبان سیکھیں. انگریزی میں آپ ید طولہ حاصل کریں، بڑی مہارت حاصل کریں، ایسی انگریزی بولیں کہ آپ کے مقابلے میں کوئی انگریزی بول نہ سکے. لیکن یہ سب زبانیں دنیا کی جو ہیں یہ آپ کے علم میں اضافہ کریں گی، لیکن اپنی زبان کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. اپنی زبان کو بولتے ہوئے فخر محسوس کریں. اپنی زبان کو بولتے ہوئے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ایک بہت اعلیٰ و عرفہ زبان بول رہے ہیں. داغ دہلوی کا یہاں پہ شعر ایک یاد آ رہا ہے، نہیں کھیل اے داغ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زباں آتے آتے. تو اردو سے جب آپ محبت کریں گے تو آپ کو یقیناً ایک روحانی خوشی ملے گی، اور ایک روحانی تسکین ہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. بہت خوب سر، بہت شکریہ. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک تو سر آپ نے وہی طالب علمی کا زمانہ دوبارہ سے یاد دلوا دیا. کلاس میں جیسے بیٹھے ہوتے تھے وہی چیز آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی باتیں سنتے ہوئے میں بالکل مگن ہو گیا تھا. وہی چیز یاد آ رہی تھی سر آج سے دوبارہ بہت سے. شکریہ آپ کا، بہت آپ نے قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آخر میں یہ کہوں گا کہ ہم ایک ایسی قوم ہے جو آج تک اپنا دفتری جو ریکارڈ ہے، ہمارا عدالتی نظام ہے، اس میں اردو اپنی قومی زبان کو رائج تک نہیں کر سکے.
برس ہا برس سے سنتے آ رہے ہیں، جب میں بچپن میں تھا تب سے سنتے آ رہے ہیں. ہر ایک حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم اپنا ریکارڈ ہے جو دفتری ریکارڈ ہے اس کو اردو زبان میں کریں گے منتقل، لیکن آج تک نہیں کیا جا سکا. اس سے صاف ظاہر ہے کہ جو ہماری اشرافیہ ہے، ہمارا حکمران جو طبقہ ہے، وہ شاید نہیں چاہتا کہ ہماری اردو جو قومی زبان ہے اس کو ترقی ملے، یہ دنیا میں ایک مقام حاصل کرے. اس معاملے پر ایک مثال بڑی زبردست سیٹ آتی ہے کہ ہماری ایسی مثال ہے ہماری قوم کی، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا. ہم دوسروں کو فالو کرتے کرتے، دوسروں کی پیروی کرتے، دوسروں کے کلچر کو اپناتے اپنا سب کچھ بلائے بیٹھے ہیں. اگر دوبارہ سے ہم نے ترقی حاصل کرنی ہے، دوبارہ سے کامیابی حاصل کرنی ہے، دوبارہ سے دنیا میں ایک پہچان بنانی ہے، تو ہمیں پھر سے اپنی قومی زبان کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو تھامنا ہوگا. اپنے میزبان مشرف یاسین کو پروگرام حق اسپیشل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.